जरा का हिस्सा था। कल जाबिर बिन यजीद जोफ़ी के ऊपर कलाम आपके सामने चली थी। मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने उसको मजरूह करार देकर कहा था कि यह हदीसें गढ़ा करता था, और वो उसने ख़ुद कहा मैंने कितनी हदीसें, कभी कहता है मेरे पास 50,000 हदीसें, कभी कहता है 70,000 हदीसें। आज एक और बात कहता है, सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह जैसा इमाम कहता है मैंने कहा समेत तो जाबिर, मैंने की हदीस की जाबिर की समात की है कि जाबिर बिन यजीद जोफ़ी बना हुआ था मुहद्दिस, तो वो हदीसें बयान करता मैंने सुना है, और मैंने सुना युहद्दिसु बिनहविन मिन सलासीन अल्फ हदीसन, कितनी हदीसें, 30,000 हदीसें मैंने उससे देखा उसके पास थीं। लेकिन मा अस्तहिल्लु अन अज़कुर मिनहा शैअन, उनमें से एक हदीस नकल करने को भी मैं हलाल नहीं समझता हूँ। व अन्न ली कदा व कदा, अगरचे मुझे इतने इतने पैसे भी दे दो मैं नहीं हदीस नकल करूँगा। तो गोया जाबिर बिन यजीद जोफ़ी झूठी हदीसें गढ़ने में महारत तामा रखता था, और अपने झूठे अकीदे के लिए, झूठा अकीदा कल आपने साबित किया, रजत के अकीदे के लिए अली ज़िंदा है, अली बादलों में है, अली हमारी रहनुमाई करता है, अली वसी और रसूलुल्लाह है, अली वलीउल्लाह, वलीउल्लाह होने में तो कोई बात नहीं, वसी और रसूलुल्लाह है, और फ़लाँ फ़लाँ खलीफा बिला फसल है। इसके लिए झूठी हदीसें गढ़ने में इसने इंतहा की हुई थी। फलिहाजा इसका एतबार नहीं है कि सारा अकीदा भी इसका गलत, अमल भी गलत था। ये तफसील कल आपके सामने हो चुकी, ये बात हो गई ख़त्म। आगे इमाम मुस्लिम जाबिर बिन यजीद जोफ़ी के बाद एक और साहिब पर कलाम करता है। कल आपके सामने हारिस आवर हमदानी का जिक्र हुआ था, किसका, और उसके बारे में भी आपने सुन चुके थे कि वो कौन सा था, क्या था। आज हारिस बिन हसीरा है, कौन है, और हारिस बिन हसीरा के ऊपर जरीर बिन अब्दुल हमीद रहमहुल्लाह, ये बहुत बड़ा इमाम था जरीर बिन अब्दुल हमीद, जिसने हदीस का ज़हीरा रे के अंदर फैलाने वाला ये अजीम इंसान था जरीर बिन अब्दुल हमीद। तदवीन हदीस में आपने सुना होगा, मिशकात में भी मैंने बता दिया, तदवीन हदीस, हदीस फैलाने वाले मुख्तलिफ़ हित्तों में तबक़ात हदीस का तीसरे दौर में इनका नाम चला था। रे के अंदर ये थे, मदीना के अंदर इमाम मालिक थे, और मक्का के अंदर इब्न जुरैज अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज़ जैसे थे, और इसी तरह हम्माद बिन नईम थे, अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये बड़े बड़े लोग दुनिया में इल्म फैलाने वाले हदीसों को। तो ये जरीर बिन अब्दुल हमीद कहते हैं कि फ़कुल, तो मैंने कहा जी, उससे रवायत करके अल हारिस बिन हसीरा लकीत हूँ। जरीर बिन अब्दुल्ला से पूछा मोहम्मद बिन अमर राजी ने कि आप हारिस बिन हसीरा को मिले हो, कैसा बंदा है, मुहद्दिस बना हुआ है। तो उसने आगे से काला नाम में मिला हूँ। तो कैसा बंदा है, कहा शेहुन, बुढ़ा है, तवील सुकूत, और लंबा खुश रहता है, चुप रहता है। हदीसें गढ़ कर शेह बन गया। अब उलमा जब जाते हैं तो आगे सुकूत कर लेता है, पता मैं फंस जाऊंगा। तो ये चुप में भी पीरी चलती है, पीरी, ये पीरी भी बड़ी खतरनाक होती है। चुप करके काम अगला चलाओ, समझ आ गई है। बोलेंगे तो हकीकत खुलती है, लेकिन आगे से कहा है तो तवील सुकूत युसिरु अला अम्र नज़ीम, और ये अम्र अजीम पर मुसिर था। क्या था, युसिरु, इसरार करता था। तो इसरार करने वाला कौन होता है, मुसिर। तो अम्र अजीम से मुराद रजत का अकीदा, कि ये रजत के अकीदे के ऊपर इसरार करता है कि रजत का अकीदा है, अली बादलों में है, हमारी रहनुमाई करता है, और हमें खुरूज का ऐलान करेगा। हम खारजियों या नासबियों हरामी सुन्नियों के खिलाफ हम खुरूज करेंगे। बात समझ आ गई है। तो गोया हारिस बिन हसीरा भी राफजी था, और राफजी उसी को कहते हैं जो अली को नबी का दर्जा, नबी से ऊपर खुदा का दर्जा दे दे और बाकी सहाबा किराम को बकवास करे, उसी को राफजी कहते हैं ना। बात समझ आ गई है। वो मैंने कल कहा था, ज़ैद बिन अली को उसके शागिर्दों ने कहा सहाबा को बुरा का भला कहो, अबू बकर और उमर के खिलाफ बोलो। उसने कहा तौबा तौबा, मैं इतने बड़े आदमियों के खिलाफ बोलूं? सारे शागिर्द उसको छोड़कर चले गए। तो उसी ने कहा था असहाबना कद रफजू, हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, उसी से रवाफज बनाए हैं। और अब उनको वो बुरा लगता है कि हमें राफजी न कहो, हमें और कुछ कह दो। बात समझ आ गई जी।
बात ख़त्म है। मौली साहब आगे देख। अब्दुर्रहमान बिन महदी हम्माद बिन ज़ैद रहमहुल्लाह से नकल करते हैं, काला व ज़कर अयूब राजुलन यौमन, अयूब सहतियानी ने एक दफ़ा जिक्र किया राजुलन, एक बंदे के बारे में, लेकिन कि मुहद्दिस बना हुआ था, हदीस की सनद पे बैठा हुआ था, हदीसें छोड़ता रहता था। तो हम्माद बिन ज़ैद ने कहा है कि अयूब सहतियानी बहुत बड़ा आदमी था। तो अयूब सहतियानी आगे आने वाला है, ये तो हदीस का इमाम था। अयूब सहतियानी हो या सजस्तानी हो, अयूब सजस्तानी दोनों बुलंद पाए के लोग थे। तो उसने जिक्र किया राजुलन, एक बंदे का, यौमन, एक दिन, फ़काला, और ये कहा कि लम यकुन बेमुस्तकीम लिसान, ये ज़बान का दुरुस्त बंदा नहीं है, इसकी ज़बान सच्ची हदीसों तक, बल्कि किधर जाती है, झूठी हदीसों पर, मनगढ़ंत हदीसों पर, मौजू रवायतों की तरफ जाती है। फलिहादा सदी मुस्तकीम लिसान नहीं है, जरा हो गई है। आगे क्या कहा, व ज़करा आखर, और एक और दफ़ा जब उसी बंदे का जिक्र किया ना, तो कहा है हुवा यजीद फिर रकम, यजीद फिर रकम, रकम जानते हैं, रकम जानते हैं? नहीं, आप भी रकम कहते हैं अदद में, अदद, अदद, ये क्या रकम है जी? वो अदद लिखा होता है ना, कहते हैं ये इतनी रकम लिखी हुई है, ये रकम, उसको रकम भी कहते हैं। और आपकी दवाइयों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर भी कीमत लिखी होती है, तो कहते हैं ये क्या लिखा हुआ है जी, ये क्या रकम है, ये रकम है। वो अदद क्या लिखा हुआ, अदद को रकम कहते हैं। ये क्या करता था, ये बुढ़ा शेख गड़बड़ भी करता, मुस्तकीमुल लिसान, मौजू रवायतें भी करता रहता था, और अशिया मार्केट में ला कर ना उनकी कीमतों को गड़बड़ करके बेच देता था। समझ आ गई है? आजकल ये तो आम हो चुका है, खुदा का बंदा। जी 500 वाला शहद, हाँ देखो, ये भी यजीद फिर रकम। बोतान नाजायज है, बोतान लगाने से भी आदमी मजरूह हो जाता है। अख्तियानी ने कहा, कहने लगा इन अली जारन, मेरा एक पड़ोसी भी था, सुम्मा ज़करा मिन फज़ल ही, फिर पड़ोसी की फजीलतें बयान की हैं। क्या? सूफ़ी है, नेक है, तहज्जुद गुजार है, बड़ा हमदर्द है, मिलनिसार है, बड़ा नफलों वाला है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, इस मेयार में बुलंद है। लेकिन वलो शाहिद आला तमरतैन, अगर 2 खजूरों पर भी उसकी गवाही, वो गवाही देगा, तो मारा ए तो शहादत हु जायज़तन, मैं उसकी शहादत को जायज़ नहीं कहूँगा। नफले पढ़ना और काम है, तहज्जुद पढ़ना हदीस का मेयार अलग है। तो गोया अयूब सख्तियानी ने अपनी पड़ोसी की अच्छाइयाँ बयान करके कमज़ोरी का भी जिक्र कर दिया कि हदीस के बाप का आदमी नहीं है। हदीस में सिक्का रावी से, सिक्का रावी को से रवायत को लेना पड़ता है, ज़ईफ़ रावियों से नहीं लेना पड़ता। और ये ज़ईफ़ रावियों तो रवायत लेता रहता है, इधर उधर छोड़ू है, तो छोड़ू आदमी की रवायत का एतबार नहीं होगा जी। पर राविया अब्दुल करीम कौन है? कौन है? और इसकी कुनियत अबू उमैया अब्दुल करीम, ये तिरमिज़ी का रावी है, और इमाम तिरमिज़ी ने इसकी किताब तहारत में रवायत है, मुमकिन है आप पढ़ चुके हों और इस पर जरा की है। समझ आ गई है जी। अब ये अबू उमैया अब्दुल करीम रावी है, इमाम मुस्लिम उस पर जरा पेश कर रहा है, और जरा इमाम मामर के वास्ते से करता है। और मामर बिन राशिद हदीस का बहुत बड़ा इमाम था, हदीस फैलाने में तीसरे तबकात हदीस में इसका नंबर था। तो कहते हैं मार ए तो अयूब सहतियानी, मैंने अयूब सहतियानी को नहीं देखा, इग़ताब अहदन कत्तु, कि उसने किसी की कभी ग़ीबत की हो, इल्ला अब्दुल करीम, मगर अब्दुल करीम की वो ग़ीबत करता था। कौन? अयूब सख्तियानी। कहता है मैंने कभी नहीं देखा, मामर बिन राशिद कहता अयूब सख्तियानी ने पूरी ज़िंदगी किसी की ग़ीबत की हो, लेकिन अब्दुल करीम की। और ये अब्दुल करीम सूफ़ी भी था,
वाइज भी था, मुहद्दिस भी था, लेकिन मुहद्दिस होकर ये ज़रा सिका रावियों का एतबार नहीं करता था, गैर सिका से रवायत ले लेता था। इसलिए फिर और तदलीस भी करता था। क्या करता था? इसलिए वो कहता था ये रावी कमज़ोर है, छोड़ो इसको। कौन कहता था? अयूब सख्तियानी। और ये अब्दुल करीम अबू मियाँ के बारे में कहता है, एक दफ़ा उसने क्या किया, मुझसे हदीस पूछी। अयूब सख्तियानी कहता है मुझसे हदीस पूछी, मैंने सुना दी हदीस। बाद में एक मजलिस में कहता है मैंने सुनाई किसके वास्ते से? अपने उस्ताद इकरमा के वास्ते से सुनाई। बाद में एक मजलिस में कहता है हत्ता सना इकरमा, तो डायरेक्ट हो गया, मुझे छोड़ा, क्रॉस किया, जो है कहता है मैंने इकरमा से पढ़ी है। समझ आ गई नहीं आई है? ये क्या है? बहुत बड़ी तदलीस कर गया। और कहता मैं मजलिस में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने तदलीस करते हुए शर्म नहीं आई इसको। तो कहता है फिर इस रावी का एतबार कैसे करेंगे? समझ आ गई है? देख कहता है, और अयूब कहता है और किसी की ग़ीबत नहीं करता, इसकी करता था। फ़इन्नहु ज़करा, एक दफ़ा अयूब सख्तियानी ज़िक्र करता है, फ़इन्नहु ज़करहु, उसने एक दफ़ा ज़िक्र किया, फ़क़ाल, और कहा रहिमहुल्लाह, अल्लाह अब्दुल करीम पर रहम करे। रहम दुआ जुमला है ना, कि है नेक सूफ़ी सब कुछ है, लेकिन कान गैर सिक्कतिन, सिक्का नहीं है। वो कहता है लक़द सालनी अन हदीसिन, उसने मुझसे एक हदीस के बारे में पूछा, ले इकरमता, जो हदीस किसके वास्ते से थी? सुम्मा काल, मैंने बता दी, बाद में कहने लगा है समय तो इकरमता, मैंने खुद इकरमा से सुनी है। तदलीस कर गया नहीं कर गया? और दरमियान में रावी को पार कर गया, अयूब सख्तियानी को। जी देख, एक और रावी आया अबू दाऊद आमा। कौन है? आमा, नाबीना था, मुहद्दिस बन गया। जरा करने के लिए इसके ऊपर आया हज़रत हम्माम रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह, उसके ऊपर जरा करते हैं। तवज्जो, कहते हैं लोगों ने पूछा ये अबू दाऊद आमा कैसा मुहद्दिस है? ज़बरदस्त हदीसें सुनाता है, ज़बरदस्त वाइज करता है, और बड़ा लंबा कुर्ता डाला हुआ, बड़ा सूफ़ी है। सूफ़ी के बारे में आगे से हम्माम ने कहा खुदा का बंदा किससे हदीसें नकल करता है? उसकी मजलिस में चले गए। लोगों ने कहा जी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बड़ी आला सनद से चलता है। कहते हैं हद्दसनल बर्रा बिन आज़ब, क्या बर्रा बिन आज़ब मेरे उस्ताद हैं, साहबी रसूल। समझ आ गई बात? और कहते हैं हद्दसना ज़ैद बिन अरकम, ज़ैद बिन अरकम ने यह हदीस मुझे सुनाई। सहाबा दो बड़े उस्तादों के नाम से हदीसें नकल करता था। आगे से क्या हम्माम कहता है मैं गया इमाम कतादा के पास। किसके पास? इमाम कतादा ताबी है, इनके वालिद अबू कतादा साहबी है, और कतादा खुद ताबी, बहुत बड़ा ताबी है, और ज़हानत भला की थी कतादा की। समझे? कतादा नाबीना था खुद। क्या कहा? नाबीना था, लेकिन हाफजा इतना तेज था जिसकी कोई हद नहीं थी। इमाम कतादा एक जगह बैठे हुए थे, तो वहाँ चांदी का प्याला रखा हुआ था। तो तलबा छुट्टी करके चले गए, घर वाले भी इधर उधर अपने कामों में थे, प्याला उधर सामने रखा हुआ था। बाहर गली से एक बुकारी ने आवाज़ लगाई, इनके कानों में आवाज़ पड़ी थी। बाद में प्याला चांदी का गुम हो गया। तो कहा किसने लिया, किसने लिया, कोई पता नहीं चला। लेकिन हालात के तकाजे पर ज़हन ये हुआ इमाम कतादा का कि मेरे ख्याल में ये बुकारी जो गुजरा था ना दरवाजे के सामने से, उसने अंदर प्याला देखा, प्याला ले गया। मैं तो नाबीना बैठा हुआ था, और चलो प्याला बड़ी इधर उधर हुआ, चांदी का प्याला था, गायब हो गया, गायब हो गया। ठीक 10.5 साल के बाद इमाम कतादा बैठा हुआ था, गली से बाहर से उसी बुकारी की आवाज़ आ गई है। तो ये पता चल गया बुकारी ले गया। कतादा ने शागिर्दों को कहा इस बुकारी को पकड़ो, प्याला इसी ने लिया है, ये वो आवाज़ और ये आवाज़ एक है। जाकर उसको पकड़ा, पहले इनकार किया, बाद में इकरार कर गया प्याला मैं ले गया था। समझ आई? अब दिमाग इसका कैसा तेज है।
اور عبید کو ادھر سے صبح سے شام تک چھن چھن بجاتے رہتے ہیں. کیا پڑھا کہتا ہے پتہ مجھے بھی نہیں ہے, میں بھی بھول گیا ہوں. سمجھ آ گئی ہے. ادھر 10 سال کے بعد ایک آواز کی پوری پہچان کر کے چلا گیا, آواز کی بھی پہچان کر کے چلا گیا. یہ آواز وہی ہے. سمجھ آئیے ذہانت تھی یا نہیں تھی. اب یہ پاگل کہیں کا ابو داؤد آمہ حدیث بیان کرتا برا بن عازب سے اور زید بن ارقم سے. لوگ چلے گئے قتادہ کے پاس. قتادہ پیدا ہوا سن 61 میں. کب پیدا ہوا؟ 61 میں. امیر معاویہ کے دور میں پیدا ہوا. تابعی ہے لیکن ہے بہت بڑا ذہین. اب قتادہ کو قتادہ تو بہت بڑا تابعی ہے, بڑے بڑے صحابہ کا تو شاگرد ہے. تو یہ بندہ ابو داؤد تو صحابہ کا شاگرد ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کے بندو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اس نے نہ برا بن عازب سے سنا نہ ہی زید بن ارقم سے سنا ہے, بلکہ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں کہ طاعون جارف کے اندر یہ بکاری تھا. کیا تھا؟ یہ طاعون جارف پیدا ہوا تھا جس وقت یہ بکاری گلیوں میں پیسے مانگتا پھرتا تھا. بعد میں اس نے دیکھا کہ حدیث کے میدان میں بڑی عزت ہے, بڑی عظمت ہے, یہاں کام چلتا ہے جھوٹی موٹ ملا کر, لوگ عزت بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, کتابیں بھی چھاپو مارو. یہ پھر محدث بن گیا. کیا بن گیا؟ محدث تھا نہیں, بن گیا. پھر محدث بن کر جھوٹ گڑنے لگ گیا, پھر اپنی گڈی چمکانے لگا. پھر اس نے اگلا کام چھوڑا کہ سند بلند کر کے پیش کروں, اور نیچے رکا ہی نہیں ہے, 2 بڑے صحابہ کی طرف پیش کر دیا اپنے آپ کو. برا بن عازب اور زید بن ارقم پہ تک پہنچ گیا. اور یہ تو بدری صحابہ ہیں. اور بدری صحابہ کا فرمایا حسن بصری رحمہ اللہ جیسا آدمی, بہت بڑا تابعی ہے حسن بصری, بدری صحابہ سے وہ بھی روایت نقل نہیں کر سکا. اور یہ داؤد آمہ یہ بدری صحابہ سے روایتیں نقل کرتا ہے. سوچو خدا کے بندو, اس کی جھوٹ کو پکڑو. اور بڑا تابعی ہے سعید ابن مسیب. کون ہے؟ محمد ابن سیرین. وہ بھی بدریوں سے نہیں نقل کرتے ہیں, سوائے ایک روایت کے کہ ایک روایت میں سعید ابن مسیب نے سعد بن ابی وقاص, وہ بھی بدری صحابی ہے, اس سے نقل کی ایک روایت. اس ایک روایت کے علاوہ یہ بڑے بڑے تابعین بدری صحابہ تک نہ پہنچ سکے. اور یہ بعد کی پیداوار. اور بخاری پیشوار ابھی میرے سامنے پھرتا تھا, اور آج محدث بن کر بدری صحابہ سے حدیثیں نقل کرنے لگ گیا. سارا جھوٹ گڑ کر تھونپتا ہے, حدیثوں کا ذخیرہ خراب کرتا ہے. یہ رفیع سمجھ آئیے, تو بھی کل کتاب اٹھائے گا, بڑی اچھی کتاب ملی ہے, وہ ہوگی ابو داؤد آمہ کی, چھوڑو کی. سمجھ آئیے. تو یہ ایسا نظام چلتا رہے گا. فرمایا اس سے بچو. سمجھ آئی بات؟ یہ ابو داؤد کے اوپر جرح کرنے والا کون ہے؟ امام قتادہ رحمہ اللہ. کدو کہیں کا قتادہ تابعی ہے. اب اگلی بات ہے مولوی صاحبہ کہ طاعون جارف میں یہ بکاری تھا. طاعون جارف سے کون سا طاعون مراد ہے؟ طاعون تو جانتا ہے نا, طاعون ایک بیماری ہے عبید. یہ طاعون کی بیماری کی ابتدا پہلے بندے کے مخصوص اعضاء میں آتی ہے. مخصوص اعضاء میں خارش ہوتی ہے. خارش کے بعد وہاں چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دانے بننے کے بعد وہ سرخ دانے, پھر ان کے ارد گرد کالے دھبے چڑھ جاتے ہیں, سبز دھبے لگ جاتے ہیں, سرخ دھبے لگ جاتے ہیں. یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ پاگل ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد بدن کے اندر سوجن آ جاتی ہے, بخار شدت کا آتا ہے. طاعون جیسی بلا کا ذکر کر رہے ہیں, پاگل ہنس رہا ہے. اچھا, تو اس کے بعد اتنا تیز قسم کی سوجن اور بخار کی شدت آتی درد کی کہ وہ دانے بننے کے ساتھ ایک دم ہارش, ایک دم دانا, ایک دم پھولنا, ایک دم سرخ, ایک دم کالے, ایک دم سبز ہو جاتے ہیں. سبز دانا جو ہوتا ہے زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. بندہ تڑپ جاتے ہیں, لوگ چیخیں مارتے ہیں, سکون نہیں ملتا ہے. اور اس وقت دل پہ اٹیک ہوتا ہے, خفقان قلب کی بیماری لگ جاتی ہے کہ میرا دل نکل رہا ہے. بس اسی کے بعد بندہ مر جاتا ہے. یہ طاعون ہوتا ہے. 1-2 دن کے اندر بندہ پار ہوتا ہے, لمبی دیر نہیں رہتی ہے. اس کو طاعون ہے.
اور یہ اللہ تعاون کو مصیبت عذاب بنا کر بھی ڈال دیتے ہیں لوگوں پر. بعض جرائم کی وجہ سے تعاون آتی ہے. اسلام میں تعاون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ادوار میں تعاونوں کو چھوڑو، اب تعاون جارف کو ہم نے حل کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سن 6 ہجری میں تعاون آیا تھا. اس کو تعاون شہرویہ کہا جاتا ہے. وہ بھی تعاون آیا تھا، بڑی تباہی پھیلی تھی، لیکن وہ علاقہ عرب سے باہر شام کے علاقے شہرویہ میں تھی. دوسرا تعاون آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب کے دور میں. یہ 18 ہجری کو آیا. اس کو تعاون امواس کہتے ہیں. یہ آگے چل کر آئے گا آپ کے سامنے. تعاون امواس. امواس ایک شہر ہے. یہ رملہ اور بیت المقدس کے درمیان میں امواس بہت بڑا شہر ہے. اس امواس کے شہر میں تعاون آیا تھا، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ تعاون امواس. اس تعاون امواس کے اندر 25,000 مسلمان فوت ہوا تھا. اور اسی تعاون امواس کے اندر 18 ہجری کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح اسی میں شہید ہوئے ہیں. وہ اپنی مہمات پہ گئے ہوئے تھے، امواس میں تھے، شہید ہو گئے ہیں. بڑی شہادت کا اعلیٰ درجہ ان بڑے اماموں نے، صحابہ نے بھی پایا. اور وہ آپ پڑھتے ہیں جہاں تعاون ہو وہاں جو شہید ہوتا ہے، فوت ہو جائے تو شہید ہوتا ہے. یہ ایک تعاون امواس سن 18 ہجری کو آیا. تیسرا تعاون آیا تھا سن 67 ہجری میں. کیا تھا؟ یہ عبداللہ بن زبیر کا دور حکومت تھا. کس کا؟ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت میں تعاون آیا ہے. اور یہ تعاون بھی بڑا تباہی والا تھا. کب ہوا تھا؟ سن 67 میں. اس تعاون کے اندر بھی بے شمار دنیا فوت ہوئی ہے. اور ایک دن میں 70,000 لاشیں اٹھتی تھیں. 3 دن اس تعاون کی شدت تھی. 3 دن 70 80 کے درمیان میں لاشیں تھیں. اس اعتبار سے 3 دن میں نچلا درجہ اعتبار کیا جائے تو 2,10,000 لاشیں اٹھائیں 3 دن میں لوگوں نے. دفن کرنے والے کوئی نہیں ملتے تھے. ایک ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا گیا. یہ تعاون امواس تھا. یہ تعاون سن 67 ہجری میں تھا. بعض لوگوں نے اس تباہی کی وجہ سے جارف کا معنی جاروف کا معنی ہوتا ہے. تعاون جارف جھاڑو دینے کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جھاڑو دے کر صاف کر دیا جائے، کاٹ کے رکھ دو تنکوں کو. تو انہوں نے اسی کو تعاون جارف کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ تعاون جارف یہی تھا. بات سمجھ آئیے. اسی تعاون جارف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 83 بچے فوت ہوئے تھے. یہ بصرہ، کوفہ، شام کے حصوں میں پھیلا ہوا تعاون جارف تھا. حضرت انس کے 83 بچوں کا جنازہ حضرت انس نے خود پڑھایا ہے. ویسے حضرت انس نے اپنے 110 بچوں کا جنازہ پڑھایا ہے، لیکن اس تعاون میں 83 بچے اس کے فوت ہوئے. اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے 47 بچے اس تعاون میں فوت ہوئے ہیں. اسی کے اندر اس نے جنازہ پڑھایا ہے. یہ تباہی کا تعاون تھا. اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو تعاون جارف قرار دیا ہے. تو تعاون جارف اگر اس کو قرار دیتے ہیں تو قتادہ کی روایت کے مطابق پھر قتادہ تعاون جارف کا تذکر کرتا ہے کہ تعاون جارف میں ابو داؤد آما کو میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تو پھر ایک سوال اٹھے گا، قتادہ 61 میں پیدا ہوا اور تعاون جارف ہوا ہے، اگر 67 والا مراد لیتے ہو اس سے، یہ پھر 6-7 سال کا بچہ ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو 6-7 سال والا بچہ کیسے کہتا ہے میں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے کہہ دیا. یہ قتادہ بول رہا ہے، یہ عمر فاروق نہیں بول رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی؟ یہ عبید اور اسماعیل نہیں بول رہے ہیں، جن کو شام کے کھانے کا بھی نہیں پتہ شام کو کیا کھایا تھا. یہ قتادہ بولتا ہے. قتادہ انتہائی ذہین ترین تھا اور صحابہ کا دور اور تابعین کا دور ذہانت کی بلندیوں کا تھا، جو ایک ایک قصیدے کو 100 اشعار کو ایک دفعہ سن کر یاد کر لیتے تھے. یہ قتادہ پھر ان میں بھی بلا کا ذہین تھا تابعین میں، وہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے. تو فلہذا قتادہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھیک مانگنے والے کو وہ پہچان لیتا.
سمجھ آ گئی؟ اس نے دیکھا، اور 6-7 سال کا بچہ اگر کوئی حالات نہ ہو تو اس کو ساری رپورٹ اس کو پتہ ہوتی ہے، اور اس کو یاد ہوتا ہے یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا، وہ سارے کرتب دیکھ لیتا ہوں۔ اور آج کل والے بگڑے ہوئے کمزور ترین دور میں 3 سال کے بچے کو کھپ دیکھے، وہ دوسرے دن وہی کھپ کرتا ہوا نظر آتا ہے، 10 سال بعد وہی کرتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں دور میں یوں دیکھا، فلہذا یوں بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے اپنے چھوٹے سے بچے کا تذکرہ کیا، یہ ہے، اور رونے لگ گیا، کہنے لگا استاد جی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ اس بچے نے کے ساتھ ایسے ہوا یا بچے کے سامنے کچھ ایسے ہوا؟ میں نے کہا صحیح کہا تیرے بھائی نے۔ کہتا ہے میرا بھائی ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے یہی ہوتا ہے، بچے کے سامنے نقش ہوتا ہے۔ اب بچہ چھوٹا سا اور 4 سال کا، کہتا ہے یہ 67 والا طاعون مراد ہے، اس کے اندر جی صوفی، تو پھر اس کے اندر میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ نمبر 4، چوتھا طاعون آیا تھا، طاعون فتیات بھی اس کو کہتے ہیں، چوتھا طاعون تھا، یہ سن 87 میں آیا ہے۔ کس میں آیا ہے؟ سن 87 میں، 20 سال بعد دوبارہ۔ اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اور اس حکومت 87 کے اندر یہ طاعون آیا تھا، بعض حصوں میں شام کے حصوں میں آیا تھا۔ اس طاعون کے اندر زیادہ تر نوجوان لڑکیاں فوت ہوئی تھیں، اور مالدار طبقہ فوت ہوا، بڑا چوٹی کے مالدار کھانے والے، جس طرح نہیں کہتے کورونے میں بڑے لوگ مرے ہیں، سمجھ آئے؟ اشراف اور فتیات مری تھیں اس میں۔ کون مرے تھے؟ اسی لیے اس طاعون کا نام عام طور پر طاعون فتیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتیات، فتیتن کی جمع فتیہ نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں۔ اس طاعون میں زیادہ تر نوجوان لڑکیاں بیچاری فوت ہوئی تھیں، بڑا طاعون پھیلا، تو سمجھ آ گئی ہے۔ اور یہ طاعون بھی کافی دنوں تک برقرار رہا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ طاعون جارف سے 87 والا لے لو، 87 والا لے لو تو قتادہ کی عمر کافی ساری ہو جائے گی، تو ہو سکتا داؤد عامہ اس کے اندر یہ دیکھا ہو اس نے۔ اور 5واں طاعون ایک اور آیا ہے، 5واں طاعون، وہ طاعون آیا تھا سن 131 میں۔ کب آیا؟ سن 131 میں طاعون آیا تھا۔ اس طاعون میں بھی بڑی تباہی آئی تھی، اور یہ طاعون 4 ماہ تک بمحیط رہا ہے۔ عموماً طاعون کی بیماری آتی 2-4 دن میں صفایا کر کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ 4 ماہ تک اس طاعون نے دنیا کو تہ و بالا کیا ہے، اور ہزاروں لوگ روزانہ کی لاشیں اٹھاتے تھے۔ روزانہ کے اعتبار سے اس طاعون میں 1000-1500 کا بندہ لاشیں اٹھتی تھیں، اور 4 ماہ تک 1000-2000 کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے دنیا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کو مسلم بن قتیبہ کا قتیبہ، طاعون مسلم بن قتیبہ کہا جاتا ہے، کہ اس میں مسلم بن قتیبہ بھی اسی میں شہید ہوا تھا۔ اس کو مسلم بن قتیبہ کہتے ہیں۔ کب ہوا ہے؟ سن 131 میں۔ تو یہ طاعون کا سلسلہ جرا طاعون جارف کون سا طاعون ہے، اس وجہ سے میں نے اسلامی دور کے 5 طاعونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھ کتاب میں تو داؤد عامہ یہ تھا، یہ بھی آپ اندازہ لگائیں، جو بخاری اور بن گیا محدث، اور پھر حدیثوں کو وہ محفوظ دے گا ہمیں۔ تو اسی لیے امام مسلم رو رو کر پٹ گیا، خدا کے بندو حدیث کو سکہ سے لینا ہے، اور سکہ راوی سے لو، سکہ استادوں سے لینا۔ ہر نتھو خیری کی روایت کو لے کر دین کو نہ بگاڑنا، دین بگاڑنے والے بڑی دنیا میدان میں آئی ہے۔ تمہارا کام ہے دین کو محفوظ تین لے کر محفوظ دین آگے دو۔ اسماعیلیہ سمجھ آئیے، اور سو کر اسماعیل اٹھے گا، کہتا ہے یہ بھی چونکہ حدیث ہے نا، اور کسی نے تو لکھی ہے نا، اور چھوڑا خدا کا بندہ لکھی ہے، داؤد عامہ نے چھوڑی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسی حدیثوں کو ہم نہیں لیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ الی آخری دیکھ کہتا ہے کہ حدثنا حمام قال قدم علینا ابو داؤد عامہ، کہ ہمارے ہاں ایک دفعہ ابو داؤد عامہ تشریف لے آیا، فجعل یقول، وہ لگا یہاں بیٹھ کر حدیثیں سنانے لگا، کہتے ہیں حدثنا البراء بن عازب حدثنا زید بن ارقم فذکرنا ذلک لقتادہ، ہم نے جا کر امام ابو قتادہ کو ذکر کیا کہ جناب زبردست بندہ آیا، صحابہ سے نقل کرتا ہے، وہ بھی بدریین سے نقل کرتا ہے۔ فقالا، اس نے کہا، قتادہ نے کہا، کذب، جھوٹ بولتا ہے، ما سمع منہم، ان بزرگوں سے اس نے کوئی حدیث، انما کان ذالک سائلا، یہ تو بھکاری تھا، یتکفف الناس، یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہتا تھا، یتکفف، کف
ہاتھ پھیلاتا رہتا تھا. زمن تعاون الجارف، کون سے زمانے میں؟ اب تعاون جارف کیا تھا میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. حل ہو گئی بات. جی قاری صاحب آگے جا. فلما قام، جب اٹھ کر قتادہ کے بعد بیٹھ کر اٹھ کر چلا گیا نا، قالوا لوگوں نے کہا ان ھذا یزم، کہ جناب یہ جو محدث صاحب ابھی گیا ہے یہ تو دعویٰ کرتا انہ لقی 18 بدریاً، کہ کتنے بدریوں کو میں ملا ہوں، میں 18 بدریوں کا شاگرد ہوں. واہ سبحان اللہ، بڑے پکے شاگرد استاد بتائے ہیں. قال قتادہ نے کہا ھذا کان سائلا قبل الجارف، تعاون جارف سے پہلے یہ بکاری تھا. لا یارد لشیء من ھذا، اس کو حدیث کی کوئی چیز کبھی پیش بھی نہیں ہوئی، کبھی محدث بنا ہی نہیں، حدیث آتی ہی نہیں تھی. سمجھ آ گئی ہے. ولا یتکلم فیہ، اور اس نے کبھی حدیث میں بات بھی نہیں کی تھی. بخاری آدمی تھا، بخاری جیسے پیشور پھرتا ہے. فواللہ، خدا کی قسم، ما حدثنا الحسن، حسن بصری بھی ہمیں نہیں سناتا حدیث عن بدریا مشافاتن، کیسے؟ بدری صحابہ سے حسن بصری بھی مشافتن حدیث نہیں سناتا ہے. ولا حدثنا سعید بن مسیب، اور سعید بن مسیب بھی بدریوں سے ہمیں حدیث نہیں سناتا ہے مشافتن. الا عن سعد بن مالک، مگر ہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث سعید بن مسیب نقل کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی سے بھی یہ چوٹی کے تابعین ہیں یہ نقل نہیں کرتے. یہ کون آ گیا ہے کہ یہ بدریوں سے حدیثیں نقل کرنے لگ گیا؟ سمجھ آئیے جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ جی قاری صاحب، حدیث کے اوپر کلام ہوا ہے. یہ ابو داؤد آمخ گیا، کنارے لگ گیا ہے. ابو جعفر ہاشمی آ گیا. کون؟ ابو جعفر ہاشمی المدنی. حالانکہ یہ مدائن کا تھا، مدائن والے کو مدائنی کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایک جھوٹ چھوڑا، بجائے مدائنی کہنے کے مدنی کہہ دیا، مدینۃ الرسول کی طرف منسوب کر دیا. میں مدینے کا محدث ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر. اور حدیث گڑنے میں انتہا کا آدمی تھا. بات سمجھ آ گئی ہے. اور یہ ابو جعفر تھا، یہ حدیث گڑتا کوفہ کا رہنے والا تھا، اور بہت بڑی حدیثیں اپنے طور پر گڑتا رہتا تھا. اس کا ذکر کر کے دیکھو. جریر بن رقبہ کہتے ہیں انا ابا جعفر ہاشمی مدنی کانا یضع احادیث، یہ حدیثیں گڑتا رہتا تھا کلام حق. کون سی کلام کی؟ جو سچا جملہ کسی کا ملے نا اس کو کہتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہتا، یہ نبی نے فرمایا. باتیں کسی کی اور نسبت نبی کی طرف. ولیست من حدیث النبی، حالانکہ وہ نبی کی حدیثیں، جس طرح آج کل بہت ساری باتیں عوام کی ہوتی ہیں، لے کہتے ہیں یہ حدیث ہے. اور بھائی حدیث نہیں ہے، یہ تابعی کا قول ہے. حدیث نہیں ہے، یہ علی کا قول ہے. اور زرین قول نبی کے علی کے پیش کی جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کے قول ہیں، علی کا بھی نہیں ہے. تو وکان یرویھا عن النبی، اور پھر یہ جھوٹی باتیں لوگوں کی نقل کر کے نقل کدھر کر دیتا تھا؟ نبی سے. یہ بھی ایک جی ابو جعفر ہاشمی بھی تھا. جی آگے ایک اور راوی کے اوپر صحترین جرح کر کے متعدد سندوں سے امام مسلم گیا ہے اور روایت نقل کرتا ہے. کہتا ہے امام شعبہ نے یونس بن عبید سے نقل کیا کان عمرو بن عبید یکذب فی الحدیث، کہ عمر بن عبید حدیثوں میں جھوٹ بولا کرتا تھا. یہ عمرو بن عبید بھی جھوٹی حدیثیں گڑتا رہتا تھا، وضائع حدیث میں یہ شامل تھا. ابو داؤد طیالسی نے بھی اس کی جرح کی ہے. اور آگے آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ عمرو بن عبید یہ خارجی تھا اور صحابہ کے خلاف کفر کے فتوے کی مشین یہ چلاتا رہتا تھا. اور ایک دفعہ یہ کہنے لگ گیا کہ جی نبی کی حدیث ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، یہ حدیث چھوڑ دی ہے. من حمل علینا السلاح فلیس. آگے عوف بن ابی جمیلہ کو پتہ، لوگوں نے پوچھا یہ حدیث سناتا ہے ٹھیک کہتا ہے؟ اس نے کہا بھائی حدیث ٹھیک ہے، یہ بات کی بات ہے، اتنی بات ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ جن استادوں کا نام لیتا ان سے اس نے حدیث نہیں پڑھی ہوئی ہے. نمبر 2، اس نے حدیث پڑھی بھی نہیں. اور دوسری بات ہے یہ من حمل علینا السلاح کہہ کے اپنے خارجی عقیدے کی تقویت چاہتا ہے کہ جو ہمارے اوپر اسلحہ اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں، اسلام سے نکل گیا. تو یہ علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی، یہ ان کو کافر کہنا چاہتا ہے. یہ اپنی تائید میں یہ روایتیں پیش کرتا ہے، اور یہ اپنی تائید میں ایسی روایتیں گڑھنے میں یہ ماہر تھا عمرو بن عبید. تو فرمایا فلہذا یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے حبیث قول کی تائید اور حبیث قول کے لیے روایتیں جمع کرتا، روایتوں کا صحیح مطلب بھی نہیں ہے اس کو آتا،
اور اب کہیں اپنی طرف سے گڑھ لیتا, کہیں روایت کو جھوٹی نقل کر دیتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھ اس کے لیے بتا دیا ہے کہ نعیم بن حماد کہتے ہیں حدثنا ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں امام شعبہ سے, وہ یونس بن عبید سے, کان عمرو بن عبید یکذب فی الحدیث. نمبر 2 آگے کہتا ہے معاذ بن معاذ کہتے ہیں قلت لعوف بن ابی جمیلہ کو میں نے کہا ہے ان عمرو بن عبید حدثنا عن الحسن, کہ عمرو بن عبید حسن بصری سے روایت نقل کرتا ہے. وہ کہتا ہے حسن بصری کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا, قال کذب, اس نے جھوٹ بولا, واللہ عمرو, خدا کی قسم عمر, ولیکنہ اراد, یہ جھوٹ بولا عمرو بن عبید نے, یہ حسن بصری کا شاگرد نہیں, اور حسن بصری نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں پڑھی ہوئی ہے, ساری سند خراب ہے. لیکن اتنی بات ہے یہ جملہ نقل کر کے ان یہوزہا الی قولہ الحبیث, یہ اپنے مدعا کو اپنے خبیث قول کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. خبیث قول اس کا کون سا ہے کہ صحابہ کرام کو کافر کہہ سکوں, برا بلا کہہ سکوں مسلمانوں کو. جی جی مولی صاحبہ, اسی عمرو بن عبید کے اوپر آگے مزید کلام ہو گئی ہے. آگے مزید کلام حماد بن زید کہتا ہے کان رجل قد لازم ایوب, ایک طالب علم آیا حدیث پڑھنے کے لیے, ایوب سختیانی سے آ کر بیٹھا رہا, لازم ایوب, ایوب سے جڑا رہا, چمٹا رہا, میں حدیث پڑھنے آیا. وہ سمع منہ, ایوب سختیانی سے کچھ عرصہ حدیثیں سنی. ففقدہ ایوب, ایوب نے بعد میں کلاس میں اس کو گم پایا کہ صوفی نہیں ہے, وہ لڑکا چلا گیا بھائی. کرتے کرتے لوگوں نے کہا پتہ نہیں, فقالوا لہو یا ابا بکر انہ قد لازم عمرو بن عبید, بعد میں طالب علموں نے بتایا وہ عمرو بن عبید کے پاس چلا گیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہاں؟ جھوٹی مشین کے پاس چلا گیا, وہاں چھوڑتا تھا اس کے پاس چلا گیا, تیری روایت گئی. ایوب سختیانی کو یہ پتہ چلا. قال حماد کہتا فبینا انا یومن مع ایوب, ہم اپنے استاد ایوب کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے صبح, وقت بکرنا الی السوق, استاد بھی صبح بازار گیا کچھ چیزیں لینے, ہم ساتھ چلے گئے, چیزیں پکڑ کر لائیں گے. فاستقبلہ الرجل, ادھر سے سامنے سے وہی بندہ آ گیا, الرجل جو گم تھا. فسلم علیہ, ایوب نے اس کو سلام کیا. وسال, اس سے پوچھا. ثم قال له, یا بھائی تو نظر نہیں آتا, کہاں گیا, کہاں ہوا؟ ثم قال له, ایوب کو وہ کہنے لگا, ایوب نے اس کو خود ہی کہا, بلغنی انک لزمت ذلک الرجل, مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے, انک لزمت ذلک الرجل, تو عمرو بن عبید جھوٹے اس بندے کے ساتھ چمٹ گیا ہے. تو قال حماد نے کہا سماہ, یعنی عمر کا نام بھی لیا. قال, اس نے کہا نام یا ابا بکر, ہاں جی ابو بکر, میں اس سے جڑ گیا ہوں. انہو یجیونا باشیاء غرائبہ, بڑی غریب قسم کی عجیب کی حدیثیں وہ سناتا ہے, بڑا زبردست محدث ہے. قال یقول له, ایوب نے کہا انما نفر من تلک الغرائب, انہی غریب روایتوں کی وجہ سے ہم اس سے بھاگتے ہیں, اور نفر یا اس کے سے جدا ہوتے ہیں. یہی تو غریب حدیثیں جھوٹ گھر کر لاتا ہے, اسی وجہ سے تو ہم بھاگتے ہیں اس سے, خدا کا بندہ. اور تو اسی کے نیچے چلا گیا. ہم جس پرنالے سے بھاگے تو اس پرنالے کے نیچے چلا گیا ہے. گند کا پرنالہ تھا اور تو وہاں اس کے نیچے چلا گیا. خدا کا بندہ عمرو بن عبید تو گند کا نالا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی آگے بھی اب عبیدہ کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی حماد بن زید کہتا ہے قیل علی ایوب سختیانی کو کسی نے کہا ان عمرو بن عبید روان الحسن, کہ عمرو بن عبید تو حسن بصری سے نقل کرتا ہے. تھوڑی دیر اوپر بھی آیا اور کہتا ہے کیا کہتا ہے روایت کہ حسن بصری نے کیا کہا, لا یجلد السکران من النبیذ, کیا کہا, نبیذ کے نشہ آور کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے. کہتا ہے یہ فتویٰ کس کا ہے؟ حسن بصری کا ہے. حسن بصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور قال کذب, جھوٹ بولتا ہے. نبیذ پینے والے کو بھی نشہ آئے گا تو کوڑے مارے جائیں گے. انما سمیت الحسن, کہتے میں نے خود حسن سے یہ روایت سنی ہے, وہ کہتا ہے یجلد السکران من النبیذ, اور یہ کیا کہتا ہے, لا, یہ کیسا ڈنڈی مار تھا. سمجھ آ گئی؟ یہ ایسا ڈنڈی مار چلتا رہتا تھا. کہتا ہے فرمایا اس کو چھوڑو. آگے بھی ہے مولی صاحب ایک روایت, جی ایک روایت نہیں دو ہے. جی متی کہتا ہے یقول بلغ ایوب سختیانی کو پتہ چلا ہے کہ انی آتی عمرن,
سلام بن ابی متی کہتا ہے میرے بارے میں ایوب سختیانی کو پتہ چلا کہ میں عمرو بن عبید کے پاس آتا ہوں، سنتا ہوں. فاقبل علیہ یومن، ایک دفعہ وہ میرے اوپر متوجہ ہوئے، وہ ایک دفعہ میرے اوپر متوجہ، فقال، کہنے لگے ارایتا، آپ کو پتہ ہے، رجلا لا تامنہ علی دینی، ایسا بندہ جس کے دین کے اوپر آپ کو امن نہیں ہے، کیف تامن علی الحدیث، اس کی حدیث کے اوپر کیسے آپ اس کو امین سمجھیں گے؟ تو گویا یہ امین نہیں ہے، جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے، اس کی جھوٹی روایتوں سے بچو. تو عمرو بن عبید جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے. ایوب سختیانی نے اس بات کو ذکر کر کے اس کو بتا دیا ہے. جی آگے ایک اور روایت ذکر کر کے فرما دیا. ابو موسیٰ کہتے ہیں یقول حدثنا عمرو بن عبید قبل ان یحدث، کہ عمرو بن عبید ان یحدث، یہ جھوٹ گڑنے کے اور صحابہ کرام کے خارجی بننے سے پہلے بھی ہمیں حدیثیں سناتا تھا، لیکن بعد میں خارجیوں والی روایتیں فتوے نقل کر کے الٹے سیدھے نقل کرتا حدیثوں کو خراب کر دیتا تھا. سمجھ آ گئی بات؟